बहुत ही दर्दनाक मंजर था। मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक तआला को बख्शना नहीं। ये पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। इसको अल्लाह तबारक क़यामत तक कायम रखेगा इससे। लेकिन जिस तरह हासिल हुआ है, जो हमारी औरतों के साथ हुआ, जो हमारे वो बहुत ही दर्दनाक है। मैं ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान तो नहीं है जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इकबाल का तस्वर था। ये आज वो पाकिस्तान नहीं है। यहाँ लूट मार का बाजार गर्म हुआ है। ये लोगों ने लूट मार की, उसमें सब लोग शामिल थे, ब्यूरोक्रेसी भी शामिल थी, सियासतदान भी शामिल थे, और बाकी क्या कुछ बात नहीं। 1958 में मार्शल लॉ लगा दिया अयूब खान ने। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी जो यहाँ पर कर दी गई। अब मैं आज भी जब याद करता हूँ कि मुझे अल्लाह ने ये साथ बख्शी कि मैंने कायद आज़म के साथ तकरीबन 1.5-2 मील का पैदल सफ़र, 1.5 मील का सफ़र किया है। हमें 35-36 अरब डॉलर बाहर से आ रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। हमें तो ये चाहिए कि हम अपनी एक्सपोर्ट को यहाँ करें, ज़्यादा करें। क्यों हमारा नौजवान तबका यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे इसमें अपने तमाम हजरात का जिक्र भी है। कायद आज़म मरकज़ में थे, उनके दाएं तरफ फातिमा जिन्ना थी, उनके बाएं तरफ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे। जी बिल्कुल, जंग आज़ादी के बाद और उससे पहले पाकिस्तान के वजूद के हवाले से क्या कुछ होता रहा है और किन मुश्किलात के बाद पाकिस्तान को हासिल किया गया। आज हमारे साथ फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम, जिनकी इस वक्त उम्र 101 साल है, जिन्होंने कायद आज़म की जद्दोजहद के अंदर भी हिस्सा लिया और अब तक कई दहाइयाँ जो हैं वो पाकिस्तान के उतार चढ़ाव भी देख चुके हैं, हमारे साथ ही मौजूद है। बगैर किसी देर के सबसे पहले उनके पास चलते हैं। हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। बताइएगा कि आपकी और जो जंग आज़ादी से पहले की जो जद्दोजहद थी आपकी कायद आज़म के साथ, वो कैसी थी? कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो किस तरह से बनी और क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई और क्या कुछ हम लोगों ने उस ज़माने में किया जो आज तक। मैं समझता हूँ कि शायद मैं ही आज इस इंडो पाकिस्तान में अकेला ही आदमी हूँ जिन्होंने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनका इस्तकबाल किया और उनको 2 घोड़ों की बग्गी में रेलवे स्टेशन पर, यह 17 नवंबर 1942 की बात है। काम चलता रहा। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह उस ज़माने में इंग्लिस्तान में थे। उनको फिर दावत दी गई कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और इस बात की तरफ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद रखी। और मैं कहता हूँ कि इसको 1930 से ये शुरू हुई है मूवमेंट, और फिर 1935 में क्या हुआ, 1935 का इलेक्शन मैंने खुद देखा है। मैं उस वक्त वही 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र। इलेक्शन के हवाले से ज़रा बताइएगा कि उस टाइम पे मुसलमानों का क्या जोश व जज्बा था। आप पाकिस्तान फैसलाबाद से ही बिलोंग करते हैं ना, तो उस टाइम इधर के क्या हालात वाक़यात थे इस खित्ते के, लायलपुर के उस टाइम जो लायलपुर की हालत ये थी। अल्लाह तबारक व तआला शुक्र अदा करता हूँ कि इस फैसलाबाद में, जिसको उस ज़माने में लायलपुर कहा जाता था, इसकी आबादी कुल आबादी 60,000 थी, जिसमें तकरीबन सिर्फ 10,000 मुसलमान थे। उस ज़माने में आप ये जो महल्ले देखते हैं, गोविंदपुरा, गुरु नानकपुरा और प्रताप नगर और ये जितने महल्ले हैं आपको, ये सब सिखों के थे, और मुसलमानों के सिर्फ एक मोहम्मदपुरा और एक ये तारकाबाद, ये उस ज़माने में थोड़े से बन रहे थे, वरना इनके पास कोई चीज़ नहीं। डगलसपुरा और डगलसपुरा में आबादी भी जो थी वो हिंदुओं की ज़्यादा थी और उनके मकानात ज़्यादा थे। मुसलमान किराए के मकानों में रहते। मुसलमानों की तालीमी हालत का भी ये हाल था कि उनका कोई अपना स्कूल तो आइए, पक्की माड़ी जो स्कूल था, मुस्लिम हाई स्कूल पक्की माड़ी, ये इनका अपना स्कूल था। या ईदगाह के पास एक मिडिल स्कूल इनका था। बाकी सिखों के स्कूल में जाने के पढ़ने की आपको इजाज़त नहीं हुआ करती थी उस वक्त? सिखों के स्कूलों में जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, जाने की, पढ़ने की? सिखों के स्कूल में इजाज़त थी पढ़ने की, और हमारे स्कूल के ये जो पक्की माड़ी का स्कूल था, इसमें जो एथलीट होते थे उनको वो सिख
اپنے اس کالج میں یہ جو میونسپل کالج بنا ہوا ہے یہاں، ہاں یہ جڑا والے روڈ پہ، یہاں ان کو لے جاتے تھے اور وہ ان کی فیس بھی معاف کرتے تھے. میرے ہم جماعت خود ایک یونس صاحب تھے، ایک عبدالغفور تھے، اور مجھ سے سینئر بھی جو دو تین تھے فٹ بالر، اور یہ وہ ایک خالصہ کالج والے لے جاتے تھے. خالصہ کالج میں مسلمان داخل ہوتے تھے، ان کو یہ سکھ جو تھے، جو کھیلنے والے طلباء تھے، دوڑ لگائے تھے، ایتھلیٹ تھے، ان کو وہ مفت تعلیم دیتے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آخرکار 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ایک جلسہ ہوا، جہاں منٹو پارک اس کو کہتے تھے، جہاں اب مینار پاکستان ہے، یہاں ہوا. تو یہاں سارے ہندوستان کے مسلمان یہاں جمع ہوئے تھے. میں اس زمانے میں 10ویں جماعت پاس کر کے 10ویں جماعت کا طالب بن چکا تھا. 1940 میں مارچ 23 میں 10ویں جماعت میں آ چکا تھا. 10ویں جماعت میں 9ویں کا امتحان پڑھ کے آ چکا تھا. آپ کے تو پھر وہ 10ویں جماعت کے بچے کی تو بڑی اس ٹائم شارپ میموری ہوتی ہے، تو کیسا منظر تھا؟ آپ فیصل آباد سے منٹو پارک گئے تو کیسی دل کے اندر کیا تمنا تھی؟ کیا اس ٹائم آپ کے اندر جوش و جذبہ تھا کہ کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ ہاں یہ بڑا آپ نے اچھا کیا. ہمارا اس وقت یہ حال تھا کہ جب یہ ریزولوشن پاس ہو گیا تو یہ ایک ایسے لگتا تھا جیسے مسلمانوں کو ایک جنون ہو گیا، ایک جنون کی حالت تھی. ہر مسلمان جو تھا، چاہے وہ یہاں ہمارے فیصل آباد کا تھا، چاہے لاہور کا تھا، علی گڑھ کا تھا، یہ خاص طور پہ طلباء جو تھے، طلباء میں تو ایک خصوصی جنون پیدا ہو گیا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان. تو 1940 23 مارچ کو جب وہ ریزولوشن پیش ہوا ہے اور 24 کو وہ پاس ہو گیا، تو پھر اس زمانے کے بعد ایک موومنٹ بن گئی. ایک موومنٹ ایسی بنی کہ جلندھر میں، ہوشیارپور میں اور ساری جگہ یہ موومنٹ شروع ہو گئے اور جلسے شروع ہو گئے. قائد اعظم بھی جانے لگے اور مسلمان لیڈر بھی جانے لگے. تو یہاں پر میں آپ کو جو اب آتا ہوں فیصل آباد میں، کہ 17 نومبر 1942 کو جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے ہیں اور ریل سے آئے تھے فیصل آباد لائل پور میں 1942 کو 1942 17 نومبر 1942 کو قائد اعظم ریل کے ذریعے سے تشریف لائے لاہور سے. اور اس گاڑی میں لاہور کے لیڈر بھی تھے اور فیصل آباد کے کچھ لیڈر بھی ان کے ساتھ تھے، اور ہم لوگوں نے جو یہاں تھے ان کا استقبال کیا ریلوے اسٹیشن پر. آپ حیران ہوں گے کہ اس زمانے میں مسلمان لڑکے جو تینوں کالجوں میں یہاں تھے، خالصہ کالج، گورنمنٹ کالج، ایگریکلچر کالج، ان کی کل تعداد 200. تو 200 طالب علم وہاں اس وقت موجود تھے. اور وہ قائد اعظم جب باہر نکلے ہیں ان کو 2 گھوڑوں کی بگی میں بٹھا دیا گیا. اس بگی میں قائد اعظم مرکز میں تھے، ان کے دائیں طرف فاطمہ جناح تھی، ان کے بائیں طرف خواجہ نادم الدین تھے. ان ہاتھوں نے ان بگیوں کو قائد اعظم کو چھوا ہوا ہے؟ میں نے نہیں چھوا، کیونکہ ہمیں جو طالب علم تھے نا، وہاں تو سارے ہندوستان کے مسلمان مجموعہ تھے. یعنی وہ ذرا بھی تھا اس زمانے میں پنجاب کے جو وزیر اعظم سکندر اعظم تھے، تو وہ بھی تھے، اور بڑے بڑے ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے تھے لوگ. تو ہم لوگ جو طلباء تھے، ہم تو ایک جنون کی حالت میں قائد اعظم کے ساتھ چلنے کو ہی فخر سمجھتے تھے. ہمارے لیے بڑا فخر تھا. اب میں آج بھی جب یاد کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ ساتھ بخشی کہ میں نے قائد اعظم کے ساتھ تقریباً 1.5-2 میل کا پیدل سفر 1.5 میل کا سفر کیا ہے، اسٹیڈیم لے کے وہ گراؤنڈ جو تھی دھوبی گھاٹ کی. یہ میرے لیے بہت بڑا عزت ہے. یہ انٹرویو جو کہ آج اثاثے کے طور پہ محفوظ ہو رہا ہے، یہ ایک شخص کی وجہ سے جو ہے وہ ممکن ہو پایا ہے. میرے ساتھ ہی موجود ہیں ڈاکٹر ساجد عظیمی صاحب، اور یہ ان کے شاگرد خاص بھی ہیں، ان کے بہت قریب بھی ہیں. تو ایسے واقعات جو بالخصوص انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ بھی ان سے جانتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا اگین دوبارہ شکریہ کہ آپ نے اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ ملایا. کہ جب 1947 کو پاکستان بنا تھا اور وہ جو ہے نا 13 اگست کی رات تھی اور 14 اگست کو پاکستان بن گیا، تو اس وقت آپ کے کیا احساسات تھے؟ بہت ہی پیارا سوال کیا گیا ہے، اور میں اس کو یوں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے میں ابھی وہ ریڈیو پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور رات کے
12:01 ہوا تو لاہور ریلوے اسٹیشن سے ان وقت تو ریڈیو پاکستان ریڈیو ہی تھا نا, پہلے آل انڈیا ریڈیو تھا, تو اس وقت یعنی 14 اور 15 کی رات درمیانی رات جو کیا اس وقت وہاں پر وہاں کا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے. مجھے اچھی طرح یاد آتا ہے کہ وہ ان کا نام بھی مجھے, اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو کہا کہ میں ہمدانی بول رہا ہوں ریڈیو پاکستان, مجھے اچھی طرح یاد ہے. اب وہ ایک عجیب تھا, میں ریڈیو پاکستان سے بول رہے ہیں. یہ وہ لمحہ تھا 12:01 پر 14 اور 15 رات کو یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی. تو اس زمانے میں یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو آپ جانیے کہ ہمارے جذبات کیا تھے. ہم نے پاکستان زندہ باد تو کہتے تھے, لیکن یوں ہوتا تھا جیسے ہماری عید ہو گئی. اب رہی قتل و غارت کی بات, تو مہاراجہ یہ جو پٹیالہ تھا وہ اور یہ کپور سلا, وہ ان دونوں کی فوج جو تھی, ان کے جو انہوں نے یہ سارا جو قصہ تھا مسلمانوں کے خلاف, جلندھر, ہوشیارپور اور سارا وہ علاقہ جو تھا آگے پیچھے, وہ اپنا ہریانہ اور ہماچل اور گڑگاؤں تک, اس کو سنبھالا اور مسلمانوں کا ایک قتل عام سے خدا نہ کرے. اب سین میرے ذہن میں آتا ہے کبھی کبھی. آپ کو ایک بات بتاؤں, بس مجھے یاد آ گئی اپنا ذاتی واقعہ, کہ میں اس زمانے میں پالمپور میں روزے رکھنے کے لیے چلا گیا ہوا تھا, مجھے اچھی طرح یاد. اور میں 1 اگست کو وہاں سے پالمپور سے جو ہریانہ میں ہے وہاں سے واپس آیا, تو ہمیں امرت پرسار سے راستہ بند تھا پاکستان آنے کا, یہاں لاہور میں آنے کا. ہمیں گاڑی میں بٹھا دیا گیا کہ تم نارووال کی طرف چلے جاؤ. تو ہم اس گاڑی میں پہنچ کے بڑی مشکل سے کہا کھڑکیاں بند کرنی ہیں, تو ہم نے بند رکھی. وہ زمانہ ہی کچھ اور, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زندگی دینی تھی, وہ مجھ سے بچت کر کے ہم لوگ نارووال پہنچ گئے, اور نارووال پھر میں یہاں واپس آ گیا. تو میں آپ کو قتل عام وہ تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب لاہور میں ہمیں اطلاع ملتی تھی. تو ہمارے کچھ لوگ وہاں بھی تھے, میرے اپنے چچا جو امرتسر میں تھے ان کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع کوئی پتہ چلا کہ وہ وہاں سے امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور میں آ گئے ہیں اور بہت برے حال میں ہیں, لیکن بچ کے آ گئے. لیکن لاکھوں لوگ وہاں ان کو ان پٹیالہ والوں نے, مہاراجہ پٹیالہ نے اور مہاراجہ کپور سلا نے, انہوں نے ظلم و ستم کر کے ہمارے لاکھوں لوگوں کو قربان کیا. صرف یہی نہیں کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ اور ظلم ہوا. ہماری عورتوں کو انہوں نے اغوا کیا, ہماری عورتوں, یہ ایک دردناک منظر. جب اس کا ذکر میں کرنا نہیں چاہتا تھا. یہ ایک ایسا منظر تھا کہ ہم لوگ رو رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مسلمانوں کی جوان بیٹیوں کو اغوا کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا, پھر ان کو اغوا کیا, تو لاکھوں لوگ قربان بھی ہوئے, ہماری بھی عورتیں اغوا ہوئی. تو وہ منظر کے پاکستان کیسے بنا, اس کو نوجوان نسل شاید امیجن بھی نہیں کر سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص آج 86 برس کا ہے اس کو بھی کچھ پتہ نہیں کہ پاکستان کیسے بنا. جو آدمی 86 برس, اب یہ لوگ ہم جیسے جو آپ 95 90 100 کے ہیں. یہ جو ہے نا, ابھی میں شاید کیمرے کی آنکھ تو نہ دیکھ رہی ہو, حافظ صاحب کی آنکھوں میں جو میں آنسو دیکھ رہا ہوں, یہ جو ہے نا ہمارے سب کے لیے بڑا ہی لمحہ فکری ہے. یہ نوجوان نسل کے لیے, یہ سائنسدانوں کے لیے, یہ پولیٹیشین کے لیے, یہ بیوروکریٹ کے لیے, یہ عام ایک چھابڑی والے بندے کے لیے بھی انتہائی لمحہ فکری ہے. یہ ذرا کیمرے کو تھوڑا سا کلوز کریں ان کی آنکھوں کے پاس. یہ ایکچولی وہ آنسو ہیں کہ جو کہ میرے بھی چھلکنے شروع ہو گئے ہیں, کہ جب ان لوگوں نے اپنی بچیوں کو, اپنے بھائیوں کو اپنے سامنے قتل و غارت ہوتے ہوئے دیکھا. بہت ہی دردناک منظر تھا, میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ میں بخش اللہ. یہ پاکستان بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے.
اس کو اللہ تمہاری قیامت تک قائم رکھے گا اس سے. لیکن جس طرح حاصل ہوا ہے, جو ہماری عورتوں کے ساتھ ہوا, جو ہمارے وہ بہت ہی دردناک ہے. ایک سوال تھوڑا تلخ ہے کہ آپ نے پاکستان بننے سے پہلے اس تحریک میں حصہ لیا, پاکستان بن گیا, کئی دہائیاں گزر چکی ہیں, اور کئی دہائیاں گزر جانے کے بعد سمجھ لیں ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی پاکستان کے جو نوجوان ہیں گزشتہ کئی سالوں سے بہت بڑی تعداد ہے جو کہ اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے بعد ہم سے کہاں پر غلطیاں ہوئی ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ یہاں پر اس طرح سیٹ ہونا یا اس پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اس طرح اپنے آپ کو سرو نہیں کرنا چاہ رہے؟ یہ واقعی آپ درست فرماتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد حالات جو ہے ان میں ایک انقلاب آنا شروع ہو گیا تھا, اور یہ انقلاب اس وقت زیادہ ہوا جب 1952 میں آپ کو یہ بات کہوں, 1953 میں جب مارشاء اللہ لگ گیا, اس اپنے بنگال میں بھی لگا اور یہاں پنجاب میں بھی لگا, اور اس زمانے میں یہ عجیب سلسلہ بن گیا تھا کہ سویلین حکومت کو کچھ جو اس کے خلاف تھے لوگ وہ ہو گئے تھے, اور اس میں ہماری آرمی کا حصہ بھی کچھ آ گیا تھا, اور آہستہ آہستہ یہ چلتا رہا, اور حتیٰ کہ 1961 جب آیا ہے, بلکہ 1958 میں مارشل لا لگا دیا ایوب خان نے. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جو یہاں پر کر دی گئی. تو لہٰذا یہ ہوا کہ جو سیاستدان تھے وہ بھی بول نہیں سکتے تھے, کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, تو مسلمانوں کی حالت میں ایک عجیب انقلاب پیدا ہوا. لیکن آہستہ آہستہ یہ کام چلتا رہا. کیوں ہمارا نوجوان طبقہ یہاں سے باہر جانے کی کوشش کرے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اس میں اپنے تمام حضرات کا ذکر بھی ہے, اور میں نے اس کتاب میں بھی اس کو شعروں میں بھی کیا ہے. سارے کا سارا یہ کیوں ہوا ہے, سارے کا سارا یہ کیا ہوا ہے, کیوں ہوا اور کیا ہوا, یہ کیوں لوگ جانے لگے ہیں. یہاں لوٹ مار کا بازار گرم ہوا ہے, یہ لوگوں نے لوٹ مار کی, اس میں سب لوگ شامل تھے, بیوروکریسی بھی شامل تھی, سیاستدان بھی شامل تھے, اور باقی کیا کچھ بات نہیں. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے, یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. اس میں نے لکھا بھی ہے, بلیر ہو کے لکھا کہ جو قرضے لیے گئے, جو کیسے ہوا, میں بالکل اس میں شرماتا نہیں ہوں, میں نے بالکل حقیقت لکھ دی. ذرا کھل کے بتائیے گا کہ کیا یہ وہی پاکستان ہے کہ جس کا خواب دیکھا گیا تھا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان تو نہیں ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال کا تصور تھا. یہ آج وہ پاکستان نہیں ہے. لیکن میں اسے مایوس بھی نہیں ہوں, میں یہ مایوس نہیں ہوں. میں نے کبھی نوجوانوں کو مایوسی کا جن کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہے, میں نے جب پروفیسر رہا اس زمانے میں بھی, اور اس کے بعد بھی میرا کانٹیکٹ جو ہے ریڈیو پہ یا دوسری جگہوں پہ, تو میں نے یہی کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے پاکستان جنت ہے, اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارا نوجوان جو ہے خدا کے فضل و کرم سے, اپنی ہمت سے, اپنے ٹیکنیکل نالج سے یہیں آج وہ جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم باہر جائیں. تو ان کے وسائل بھی ہیں, یہ زیادہ باہر ہیں, اور لوگ بھی یہی کہتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہماری گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں 35-36 ارب ڈالر باہر سے آ رہے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہمارے لیے. ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو یہاں کریں, زیادہ کریں, اور ہمارے ذرائع اتنے حال ہیں, ہمارے یہاں معدنیات ہیں, ہمارے یہاں زراعت ہے, ہمارے یہاں سب کچھ ہے, کوئی کمی نہیں ہے. میں اس ملک کے نوجوانوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے جو پاکستان میں ہے وہ باہر نہیں ہے. میں نے ساری دنیا دیکھی ہے, میں نے کینیڈا, امریکہ, یورپ بہت کچھ دیکھا, لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جو یہاں سکون ملتا ہے آپ کو اس گھر میں, اس پاکستان میں, وہ بات نہ امریکہ میں میسر ہے, نہ کینیڈا میں, نہ امریکہ, نہ یورپ میں, کسی جگہ میسر. کہ 14 اگست میں میں نے چند اشعار لکھے ہیں. یہ یوم جشن آزادی یہاں ہر سال ہے آتا, یہ قصے جنگ آزادی کے سب ہے دہراتا. یہ آزادی کی نعمت سے ہمارے دل کو بہلاتا,
वतन और कौम मिल्लत पर भी है ये नूर बरसाता। मुबारक ही मुबारक हो ये योम जश्न आज़ादी, हुई थी आज के ही दिन हमारी खाना आबादी। मुझे वो वाक़ियात मादी सब ही याद आते हैं कि उम्दा हुआ तूफ़ान वो अपने साथ लाते हैं। मेरे बाबा और कायद की तकरीरें सुनाते हैं। तख़य्युल शायर मशरक़ का भी वो मुझको बताते हैं। मुझे जन्नत से अपने कायद की आवाज़ आती है कि मेरी रूह उस आवाज़ से तस्कीन पाती है। इसी दिन 14 अगस्त, इसी दिन हिंदू और अंग्रेज़ से पाया था छुटकारा। हमारी कौम को यूँ मिल गया खुशियों का गहवारा। वो पाकिस्तान वो परचम के जिस पर चांद और तारा के रंग आखिर को ले आई हमारी कौम की यारा। हमारा नाम दुनिया भर की फिर अक़वाम में आया कि पाकिस्तान था और रहमतों का कौम पर छाया। और फिर मैंने ये दुआ की है, अर्ज़ पाकिस्तान तुझको पेश करता हूँ सलाम। अर्ज़ पाकिस्तान तुझको पेश करता हूँ सलाम। 14 अगस्त, अर्ज़ पाकिस्तान तुझको पेश करता हूँ सलाम। तू है तो फिर पुरसगू मेरी नमाज़ों का क़याम। तू है तो फिर नारे नमरूद भी मुझ पर हराम। तू मेरी आँखों की जन्नत क्या भला इसमें कलाम। ता क़यामत हो सलामत दुनिया में तेरा वजूद, दम कदम से तेरे ही इस्लाम की बाकी जी बिल्कुल, ये बुज़ुर्ग हैं, ये पाकिस्तान का हकीकी सरमाया है, जिनकी कुर्बानियों की वजह से, जिनकी जद्दोजहद की वजह से आज हम एक आज़ाद फ़िज़ा के अंदर, आज़ाद माहौल के अंदर, आज़ाद रियासत के अंदर जो है वो सांस ले रहे हैं। अपने बीवी बच्चों के साथ जो है वो एक महफूज छत तले बैठे हुए हैं। दीगर मुल्कों की तरफ देखिए जहाँ पर आज़ादी जैसी नेमत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर मुमकिन हुआ है तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उनकी तरह के लीडरान और उनके बाद जो है ऐसे उस वक्त के जो नौजवान थे इनकी वजह से हुआ है। तो किसी भी तौर पे जो है इनकी खिदमत को झुटलाया नहीं जा सकते। पाकिस्तान का असासा है, तो हम इनको अलविदा कहेंगे और अलविदा इनको जो है वो सलूट मार कर कहेंगे।